करोगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ हम जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं पहले डाल लेते हैं एक नज़र उन पर। गर्मी बढ़ी तो बिजली गायब, सिंध असम्बली में विफाक के खिलाफ करारदाद। आबिद शेर अली बिजली नादहिंदगान के खिलाफ मैदान में आ गई। दस्तूर शिकनी करने वाले जनरल और पीसीओ वाले जजेस पर तनकीद तो होगी। साद रफीक का एक और बयान। मुसलमान खाविन तलाक के बाद भी बीवी के अखराजात उठाने का पाबंद होगा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सैयद मुनव्वर हसन 23 साल बाद लाहौर को खैरबाद ले गए। जी, आज की सबसे पहली खबर कि गर्मी में शिद्दत के साथ ही बिजली भी गायब हो गई और शामी साहब बिजली गायब करने में आबिद शेर अली साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने काट दी बिजली सिंध में भी और इस्लामाबाद में भी। नहीं, आबिद शेर अली साहब को बिजली उड़ा के थोड़ी ले गए। उन्होंने बिजली काटी है उन अदारों की जो नादहिंदा है, बड़े बड़े अदारे, और कहा है कि किसी का कोई लिहाज नहीं किया जाएगा। पार्लियामेंट की बिजली काट दी, वजीर आजम हाउस की, ऐवान सदर की, सुप्रीम कोर्ट की जी, और फिर जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं जी, उनमें भी जिस हद तक हो सकता था उन्होंने बिजली गिराई। पाक सेक्रेटेरिएट की हत्या के अपनी वजारत की बिजली काट दी सिंध जी, और खैबर पीके में वहां भी जनाब एक मसला पैदा हुआ जी। देखिए, बात यह है कि वजीर आजम ने सुप्रीम कोर्ट की बिजली जो है वो खसूसी तौर पर हुक्म जारी करके बहाल करा दी। हालांकि मैं ये समझने से कासिर हूं कि सुप्रीम कोर्ट के साथ ये रायत क्यों बढ़ती गई। सुप्रीम कोर्ट की जो तो इंसाफ देता है ना लोगों को, ये अदालत हो, बिल्कुल, तो अगर उसका बिल जमा नहीं होता बर वक्त तो सुप्रीम कोर्ट को तो डबल फिर जुर्माना होना चाहिए, क्योंकि दूसरों का इंसाफ देने वाला है। हाँ। वहां अगर ये आलम है तो फिर रायत क्यों दी जाए? बिल देना मुश्किल है, इंसाफ देना बिल देना, ये रजिस्ट्रार जो है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और चीफ जस्टिस साहब को चाहिए था कि वो हुक्म जो है वजीर आजम का मनसूख कर देते कि नहीं, बिजली कटेगी तो फिर कटेगी सबकी, कोई रायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये जो माशाल्लाह लगाया आबिद शेर अली साहब ने, देखिए मुनासिब बात ये होती कि वो नोटिस जारी करते हैं, ठीक, 2 दिन का 3 दिन का, जो नादहिंदा अदारे हैं उनको, कभी आपके जिम्मे इतने पैसे हैं, आप 3 दिन के अंदर अंदर जमा करा दें। बिल्कुल, क्योंकि ऐवान सदर है, ऐवान वजीर आजम है, पार्लियामेंट हाउस है, तो उसके साथ इस तरह का सलूक जो है नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर या होना तो चाहिए, अगर या तो एक डेट होती है मुकर्रर, हर बिल में लिखा होता है कि आप इस फलां तारीख तक पैसे जमा नहीं कराएंगे तो इतना जुर्माना होगा, और उस जुर्माने के साथ रकम जमा नहीं कराएंगे तो बिजली कट जाएगी। ठीक, तो उसी तरीके से बिजली सब कट जानी चाहिए। फिर ये शेर अली साहब के ऑर्डर का इंतजार क्यों? हाँ। और अगर इनके ऑर्डर के तहत ये काम होना है जी, तो फिर इनको नोटिस देना चाहिए था, और उन लोगों को भी नोटिस देना चाहिए जिनको बिजली काट देनी चाहिए थी, फिर उन्होंने क्यों नहीं काटी। ठीक बात, ठीक है, बिल्कुल। तो असल में हमारे यहां कोई जाब्ता और कायदा रहा नहीं है। जिस चीज को आप पुश करते हैं वो होती है, और जिसको नहीं करती, जो सरकारी अफसर हैं वो मुंह उठा के बैठे रहते हैं और हर बात से डरते हैं। कोई कायदा ना अपने ऊपर लगाते हैं ना किसी दूसरे पे लगाते हैं। उन्होंने सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट बना रखे हैं अपने दफ्तर। तो ये एक बात। तो अब देखिए, सिंध में भी हाहाकार मची है जी, अब वहां भी चाहिए था सूबाई हुकूमत को एतमाद में लेते। अब खैबर पीके की गवर्नमेंट भी करी, भाई मीटर रीडर तो आपके हैं, बिजली देने वाले आपके लोग हैं, देखिए ना, वो सारे फेडरल गवर्नमेंट के मतहत है, वो उनकी मिली भगत से बिजली चोरी होती। कोई बिजली चोरी नहीं हो सकती जब तक के लेस्को, पेस्को, मेस्को, टेस्को, खेस्को, ये सारे जो है ये साथ ना मिले। ठीक है।
اور ایسے ایسے طریقے انہوں نے ایجاد کیے ہیں. ابھی تو مجھے وہ گوندل صاحب بتا رہے تھے، یہ جو شاید ہے یاد گوندل ہے نا، جی جی، یہ پنجاب کے انرجی کے مشیر ہیں جبا. اچھا، انہوں نے کہا یہ ٹرانسفارمر جہاں خراب ہوتا ہے نا، وہاں اس کی مقامی سطح پر مرمت کرائی جاتی ہے. ٹھیک. جب مرمت کرائی جاتی ہے تو اس میں ہوتا ہے کاپر. بالکل. اور وہ کاپر نکال لیا جاتا ہے. اچھا. ہر ٹرانسفارمر میں کوئی 50,000 روپے سے لے کر 1,00,000 روپے تک کا کاپر ہوتا ہے. ٹھیک. اس کی کیپیسٹی کے اعتبار سے. اب وہ جو یعنی غیر رجسٹرڈ وہ ہے ورک شاپس ہیں، جی، ان سے کام کراتا ہے عملہ جو ہے بجلی محکمہ بجلی کا مل کے، اور وہ جناب کاپر نکال لیتے ہیں اور اس کی جگہ سلور ڈال دیتے ہیں، سلور کی تاریں ڈال دیتے ہیں. اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ بجلی کی کھپت زیادہ ہوگی، بجلی پوری جاتی نہیں ہے، ضائع ہوتی ہے، اور نقصان جو ہے پہنچتا ہے محکمے. ٹھیک. تو ایک جگہ یعنی بدماشی اور کرپشن، بلکہ یوں کہیے حرام زدگی کہ اتنے طریقے ایجاد کیے ہیں، اور یہ سب بیٹھے ہوئے اس کے بینیفیشریز ہیں. دفتروں میں یہ ہونا تو چاہیے نا، ایک طریقہ ایجاد ہو آپ اس کو پکڑیں، دوسرا ہو اس کو پکڑیں، تیسرا ہو اس کو پکڑیں اگر آپ زندہ ہیں اور جاگ رہے ہیں. لیکن باہر اب یہ ٹرانسفارمرز جو ہے اس کی مد میں کس قدر بجلی لگتی ضائع ہو رہی ہے اور کس قدر وہ پیسے کمائے جا رہے ہیں اور ملی بھگت سے یہ کام ہو رہا ہے. اچھا شام صاحب، جو صوبوں میں اگر بل دیتے ہیں، واپڈا والوں کا کہنا ہے کہ اگر ہم بل دیتے ہیں تو اول تو ہمارے بل تقسیم کوئی نہیں کرنے دیتا، پولیس کی ہمیں سپورٹ نہیں ملتی، اگر لینے بجلی کاٹنے جاتے تو کاٹنے نہیں دیتا. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈسٹریبیوشن جو ہے صوبوں کو دے دیں. ٹھیک. اور دنیا میں یہ بات مانی نہیں جا سکتی، کہاں بل دینے نہیں دیتا. بل تو آپ ڈلیور کرتے ہیں اس کے ڈاک کے ذریعے سے یا اپنے ایک اسپیشل ارینجمنٹ کے ذریعے سے. آپ خط ڈلیور نہیں ہوتے لوگوں کو. بالکل ہوتے. یہ کیسے ممکن ہے بل ڈلیور نہ ہو؟ یہ صرف بہانے بازیاں ہیں. اور یہ تو سارے جو محکمے ہیں ان کو یقیناً سپورٹ ملنی چاہیے. اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ صوبائی حکومتوں کے پاس ہے پولیس اور دوسری قانون نافذ کرنے والی اتھارٹی جی، اور بل جو ہے وہ دیتی ہے فیڈرل گورنمنٹ، ڈسٹریبیوشن اس کے پاس ہے. بالکل. یا تو آپ جنریشن جو ہے نا وہ اپنے پاس رکھیں اور ڈسٹریبیوشن صوبوں کو دے دیں. ٹھیک. وہ بلک میں خریدیں بجلی، بالکل، اور آگے بیچیں اور پیسے اکٹھے کریں. ٹھیک. اور آپ ان سے بحیثیت مجموعی پیسے وصول کر لیں. اب اگر صوبے اس بات پر آ جائیں تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی. بالکل. اور خیبر پی کے کی حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہمیں جنریشن بھی ہمیں دے دیں. ہاں. تو جنریشن تو نہیں دی جا سکتی، وہ تو بہت مشکل ہو جائے گی. کیونکہ ہر صوبے میں یکساں طور پر بجلی پیدا نہیں ہو رہی. بالکل. اور صوبہ جو آپ کا خیبر پی کے ہے اس میں جتنی بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ ان کی ضرورت سے زائد ہے گرمی میں. ٹھیک. سردی میں ضرورت سے کم ہے. بالکل. تو اگر وہ بجلی یہ جو ایک نیشنل ٹرانسمیشن لائن ہے نا، اگر نہیں ہوگی تو اس کے بھی بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے. جی شام صاحب، ایک بریک کا وقت آ گیا، بریک کے بعد گفتگو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی بجلی کے حوالے سے. شام صاحب، بجلی کی پیداوار پہ توجہ نہیں دینی، کاٹتے چلے جانا ہے بجلی. پیداوار بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب آج وزیر اعظم نے افتتاح کر دیا 200 میگا واٹ کا، آج 250 میگا واٹ کا، آج 50 کا. پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے بجلی. وہ ابھی مجھے یہ میسج خالد صاحب ان کا میسج آیا کہ جناب یہ کاٹنے سے سرکاری محکموں میں بجلی کٹے گی، وہ اپنا جنریٹر چلانا شروع کر دیں گے، وہ ہمیں ہی مہنگا پڑے گا. اور یہ ہمیں ایک مرے کو مارے شاہ مدار. اور پھر یہ سعید چودھری صاحب ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب یہ سپریم کورٹ کا رجسٹرار بل جمع نہیں کرتا، یہ PWD کی ذمہ داری ہے. اچھا چلیے اچھی بات ہے اگر ایسی ذمہ داری ہے. ویسے تو عدلیہ جو ہے اپنی خود مختاری اور آزادی پہ بہت بات کرتی ہے، تو بل جمع کرنے کی بھی اس کو خود مختاری اس کے پاس ہونی چاہیے. یہ PWD کے رحم و کرم پر کیوں رکھی جائے ہماری پیاری عدلیہ. بہرحال دیکھیے اب اس طرح جو کرائسس پیدا کیا جا رہا ہے نا، کوئی کسی سسٹم میں چیزوں کو لے کے آئے، یہ تو پھر لوگ اس پہ ہنگامہ ہوگا. گرمی کا موسم ہے، بجلی یہاں بھی 1 گھنٹہ آ رہی ہے، 1 گھنٹہ جا رہی ہے، 1 گھنٹہ آ رہی ہے، 1 گھنٹہ جا رہی ہے. سندھ والے تو کہہ رہے ہیں ڈسکریمنیٹری سلوک، اور سندھ والوں کے ساتھ بھی ظاہر ہے یہی سلوک ہو رہا ہوگا. پنجاب میں ان کو لا کے رکھا جائے تو ان کو پتا چلے یہاں کیا سلوک ہو رہا ہے. بالکل.
تو سب کے ساتھ ایک ہی لاٹھی سے آنکے جا رہے ہیں, ایک ہی طرح کی بجلی سب پہ گر رہی ہے. مگر یہ اگر یہ عابد شیر علی صاحب اس طرح لگے رہیں گے تو یہ ساری بجلی پھر بلا کر حکومت پہ گر جائے گی. جی لیکن شاہ صاحب بجلی گرانے میں تو ہمارے ساتھ رفیق صاحب ایک دفعہ پھر سرگرم ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جناب تنقید تو ہوگی دستور شکنوں پر, پی سی او ججوں پر. اچھا یہ بات اصولاً تو درست ہے کہ جن لوگوں نے آئین شکنی کی ہے ان پر تنقید ہونی چاہیے, لیکن آپ یہ دیکھیے جو زندہ قومیں ہیں نا وہ ہر وقت ماضی میں نہیں لگی رہتی. ٹھیک, یہ جو بش صاحب ہیں سینئر بش, جی جی, اور پھر اس کے بعد یہ جونیئر بش, جو کچھ انہوں نے کیا ہے امریکی عوام کے ساتھ سب کے سامنے بالکل کیا. اور جو کلنٹن رخصت ہوئے وائٹ ہاؤس سے تو اتنا سرپلس چھوڑ کے گئے ہیں, اتنا پیسہ تھا امریکی خزانے میں کہ یہ جو بش کے ایڈوائزرز تھے ان کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ پیسہ خرچ کیسے کریں گے. جی, اس قدر وہ مال و منال چھوڑ کے گئے تھے. ٹھیک, اب اس کے بعد انہوں نے جنگیں لڑنا شروع کی, عراق کی جنگ, افغانستان کی جنگ, اور اس پہ خرچہ ہو گیا اور تمام پیسہ خرچ ہوا. ٹریلینز آف ڈالر جو ہے اجاڑ دیے گئے, ضائع کر دیے گئے, اور اب امریکہ جو ہے وہ مقروض ہے, اس کی اکانومی جو ہے وہ مطلب مشکل میں ہے. بالکل. لیکن کسی ڈیبیٹ میں اور کسی جگہ میں یہ نہیں سنتا کہ کوسنے دیے جا رہے ہیں بش کو اور ماتم کیا جا رہا ہے, اس کا ڈسکشن ہو رہی ہے, آگے کے سوچا جا رہا ہے. تو یہ جو ہمیں عادت پڑ گئی ہے نا, یہ بین ڈالنے والی عورتوں کی طرح ہر وقت کسی نہ کسی کو کوسنا ہے, بالکل آگے نہیں بڑھنا. جو لوگ گزر گئے ہیں بہت کچھ اچھا بھی کر گئے جی, اور کچھ نہ کچھ خرابیاں بھی کر گئے. اب بجائے اس کے کہ آپ قوم کو آگے لے کے جائیں, ان مسائل کی فکر کریں جو آج درپیش ہیں. ہر منسٹر جو ہے وہ کسی نہ کسی کے ماتم میں لگا ہوا ہے, کسی نہ کسی کے حوالے سے تاریخ درست کر رہا ہے, اور اس کو معلوم نہیں کہ اس کا مستقبل بگڑ رہا ہے. بالکل. تو یہ ہمیں بحیثیت قوم اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا اور چیزوں کو آگے آنے والی چیزوں کو دیکھنا ہوگا. شام صاحب, حکومت کی مشکلات میں اب تازہ مشکل عمران خان بھی نہیں ہو رہے جو کہہ رہے ہیں 11 مئی کو میں کیمپین چلاؤں گا؟ نہیں, دیکھیے مشکل تو یہ ہے نا کہ اب کوئی نہ کوئی تو معاملہ ہنگامہ کھڑا کرنا ہے. ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق. جی, سیاست ہمارا نام ہی ایسا رہی ہے. اب دیکھیے ابھی جو کھچڑی پک رہی ہے وہ جو الیکشن کے نتائج ہیں نا, جہاں جہاں ان کو سکروٹنائز کیا جا رہا ہے وہاں سوراخ کافی مل رہے ہیں. اور کہہ رہے ہیں اعتزاز احسن تو کہہ رہے ہیں 2 جج تھے جنہوں نے سوراخ. اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں ان کی اہلیہ جو ہیں ان کے حلقے میں جو انہوں نے ریکارڈ کو چیک کیا ہے الیکشن کمیشن کے حکم پہ. اب مصیبت کیا ہے کہ یہاں الیکشن کمیشن دوبارہ گنتی کا حکم نہیں دے سکتا, وہ الیکشن ٹریبونل کا اختیار ہے, لیکن الیکشن کمیشن ریکارڈ چیک کرنے کا حکم دے سکتا ہے. اب یہ مال خانہ جسے ٹریجری کہتے ہیں, ہر جگہ یہ بوریاں یا وہ تو جو باکس ہیں سیل ہو کے وہ رکھے ہوئے ہیں وہاں, اور 1 سال تک رکھے رہیں گے یا جب تک الیکشن کمیشن چاہے گا. اب انہوں نے اپنے حلقے کا, جہاں ان کی بیگم نے الیکشن لڑا بشرا اعتزاز نے, اور یہاں روہیل اصغر صاحب جو ہیں وہ نمبر 1 پوزیشن میں تھے. بالکل. اور میرا خیال ہے کہ وہیں سے ولید اقبال تھے دوسری, ولید اقبال جو تھے وہ دوسری پوزیشن میں تھے جی, اور ان کی بیگم صاحبہ جو تھیں وہ تیسری پوزیشن پہ تھی شاید. بہرحال اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریکارڈ چیک ہوا ہے اس میں نہ تو کاؤنٹر فائلز پوری ہیں, نہ جو سیل لگی ہوئی جناب کے باکسز ہیں, نہ وہ ڈبے ہیں, نہ تھیلے ہیں, کھلے ہوئے ہیں, اور پھر ان میں اکثر جگہوں پر نشانات نہیں ہیں انگوٹھوں کے, اور نمبر نہیں مل رہے ہیں. مطلب بے قاعدگیوں کا ایک طوفان اٹھا ہوا ہے. اور اعتزاز احسن تو کہتے ہیں کہ جناب وہ تو خلیل الرحمان رمدے صاحب پر اور خواجہ شریف صاحب پر الزام لگاتے ہیں کہ ان کی نگرانی میں یہ سارا کام ہوا ہے. اب یہ اس کی تحقیقات تو نہیں کی کہ ہم سمجھیں کہ یہ بات درست ہے, کیونکہ ہماری سیاست جو ہے اس میں تو بہت کچھ کہا جاتا ہے جی. تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ بات درست ہوگی, لیکن ان کا کہنا یہ ہے. تو شامی صاحب اعتزاز صاحب عمران صاحب کو جوائن کریں گے 11 مئی کو؟ آپ دیکھیں یہ سارے عمران خان صاحب کا تو پہلے ہی کہنا یہ ہے کہ داخل ہوئی ہے,
اور وہ تو جسٹس افتخار چودھری صاحب سے شدید ناراض ہیں کہ انہوں نے نوٹس کیوں نہیں لیا. اب جسٹس افتخار چودھری صاحب جو تھے وہ قاعدے اور ضابطے کے مطابق کہہ رہے تھے کہ معاملہ الیکشن ٹریبونل کے پاس لے کے جائیں, لیکن کیونکہ انہوں نے اپنی ایک تحکم ایسا قائم کیا ہوا تھا کہ بہت سی جگہ سپریم کورٹ نے ضوابط کو نظر انداز کر کے بھی کارروائی کی, اس لیے اب دباؤ بڑھایا گیا سپریم کورٹ پر, لیکن سپریم کورٹ نے اس معاملے میں الیکشن ٹریبونلز کے کام میں مداخلت نہیں کی. اس پر ان کو غصہ ہے ان پر, اور جہاں پہ جہاں آزار کرتے رہتے ہیں. ابھی طاہر القادری صاحب کی تقریر میں سن رہا تھا ایک جگہ, وہ بھی جناب افتخار چودھری صاحب پر برس رہے تھے کہ ایک سیاستدان جو تھا وہ عدلیہ میں گھس آیا تھا, اور اس نے ان کو بھی غصہ ہے, ان کی بھی جیسے درگت بنائی تھی, آپ کو معلوم ہے. تو اب یہ سارا معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کے نتائج کو چیلنج کیا جائے اور ایک بار پھر ملک میں 1977 کی تاریخ دہرانے کی کوشش کی جائے. بالکل یہ ایسا معلوم ہو رہا ہے جی. اور جو منظرنامہ اب کیسے اس میں کتنا رنگ بھرا جا سکے گا, کتنا نہیں بھرا جا سکے گا, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا, لیکن اب تک کی صورت ایسی نظر آ رہی ہے. مومنٹم بن جائے گا اس تاریخ کا. 11 مئی کو اب وہ پہلا احتجاج کر رہے ہیں جی عمران خان صاحب. تو ظاہر ہے کہ اعتزاز احسن صاحب بھی آہستہ آہستہ شریک ہو جائیں گے. پہلے تو آ کے شیخ نے دیکھا ادھر ادھر اور پھر سر جھکا کے داخلے میں خانہ ہو گیا. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھتی ہے. آپ دیکھ رہی ہیں نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی عمران خان صاحب کے شکووں کی اور تحریک کی. شامی صاحب 11 مئی کو سخت موسم, شدید گرمی, کوئی تحریک کا امکان کامیابی کا کم ہی نظر آتا ہے. نہیں, تحریک جو ہوتی ہے نا جی وہ اسی طرح چلتی ہے رک رک کے. اچھا ضروری نہیں ہے, مگر اب دیکھیے گرمی کا موسم ہے جی, لیکن اگر بجلی جو ہے اس نے لوگوں کو تنگ کیا تو لوگ گھروں میں تو بیٹھیں گے نہیں, سڑکوں پہ آ جائیں گے. بالکل. تو لیکن یہ موسم ایسا نہیں ہے ویسے, لیکن ایک گرمانے کا کام شروع ہو جائے گا. ٹھیک. اور باقی سیاسی جماعتیں ابھی باقی سیاسی جماعتیں اس میں دھما چوکڑی مچاتی چلی جائیں گی, کیونکہ ابھی جو طاہر القادری صاحب تو وہ تو ماشاءاللہ پر تول رہے ہیں. بالکل. دیکھنے کی بات یہ ہوگی کہ جو الیکشن کے جو ٹریبونلز کے جو فیصلے آ رہے ہیں, جو جہاں جہاں الیکشن کے ریکارڈ کو چیک کیا جا رہا ہے وہاں کیا صورتحال برپا ہو رہی ہے. ٹھیک. تو یہ ساری چیزیں مل کے, اسی لیے تو دیکھیں نا اس وقت جو یہ تنازع پیدا ہوا ہے آئی ایس آئی کا اور یہ جیو گروپ کا, بالکل اس میں بھی تو لوگ اس کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں نا. اور حکومت اگر پیش قدمی نہیں کرے گی تو اس کا ملبہ بھی اس پہ گرانے کی تیاریاں ہیں. ٹھیک. کہ وہ یعنی ان کے جو مخالفین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملی بھگت سے کام ہو رہا ہے, حکومت پروٹیکٹ کر رہی ہے اور پیمرا کوئی کارروائی نہیں کرے گا. تو یہ سارا تاثر بھی زائل ہونا چاہیے. اور اچھی بات ہے, آج تو ویسے جنگ گروپ نے کہا ہے کہ پیمرا کے معاملے کا انتظار کیا جائے, کوئی ٹیمپریچر کم کیا جائے, یہ اچھی بات ہے. لیکن یہ کام کچھ نہ کچھ فیصلہ دینا پڑے گا پیمرا کو. اگر وہ یعنی ٹھنڈے موسم میں بیٹھا رہے گا ایئر کنڈیشنر لگا کے تو اس کی صورتحال جو ہے یہ بھی ایک اور الزام جو ہے لگ جائے گا. شاہ صاحب اب ذرا نظر ڈالتے ہیں انڈیا پہ. وہاں پہ سپریم کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ دیا ہے مسلمانوں کے حوالے سے. مسلم فقہ میں ترمیم کسی صورت لگتی ہے. دیکھیے یہ مسلم پرسنل لا ہے نا, وہ تو پروٹیکٹڈ ہے. تو مسلمان خواتین کے حقوق کو انٹرپریٹ انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک خاتون کو طلاق دے دی اس کے خامن نے, اس نے اس سے مطالبہ کیا گزارا الاؤنس کا, جسے نانا نفقہ کہتے ہیں. ٹھیک. تو لوور کورٹ نے فیصلہ کیا کہ عدت جب تک پوری نہیں ہوگی اس وقت تک یہ اس کو دیا جائے. وہ اس کے خلاف اپیل میں چلی گئی اور سپریم کورٹ پہنچی, اور سپریم کورٹ نے کہا نہیں, یہ جو طلاق دینے والے شوہر کو یہ اپنی سابقہ بیوی کو گزارا الاؤنس دینا پڑے گا مستقل. اچھا. ابھی فیصلے کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں, لیکن لگتا یہ کہ گویا جب تک وہ نکاح ثانی نہ کر لے. ٹھیک. اب یہ بڑا ایک اہم فیصلہ ہے. اب پاکستان میں علماء کرام کیا کہتے ہیں اور وہاں علماء کرام کیا کہتے ہیں, یہ تو بات کی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں ایسی تعبیر اور تشریح کرنی ہوگی قوانین کی اور اپنی فقہ کی کہ جس سے عورتوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے. یعنی ہماری کورٹس میں یہ ممکن ہے. ممکن ہے, کورٹس نے انٹرپریٹ کرنا ہے نا. دیکھیے ابھی یہاں ہمارے یہاں پہلی شادی
کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کی اجازت ہونی چاہیے نہیں، بحث چل رہی تھی. علامہ اقبال نے جو یہ ہمارے سلمان تاثیر صاحب تھے، ان کے والد ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر پرنسپل تھے ایم اے کالج کے، ان کا نکاح پڑھایا تھا. خود ان کے بڑے چہیتے نوجوان تھے علامہ اقبال کے، اور یہ فیض احمد فیض صاحب کے ہمزلف بھی ہیں. دونوں ایلس فیض کی بہن جو تھی وہ ڈاکٹر تاثیر صاحب کے گھر پہ تھی. گویا سلمان تاثیر مرحوم جو ہیں ان کے خالو بھی ہیں فیض صاحب. تو ڈاکٹر تاثیر کا نکاح علامہ اقبال نے پڑھایا خود. انہوں نے اس میں نکاح نامے میں شرط رکھی کہ جو طلاق کا حق ہے ان کی بیوی کو دے دیا. ٹھیک. اب یہ ہمارے ہاں نکاح ناموں پہ لکھا ہوا ہے طلاق کا حق عورت کو تفویض کیا گیا یا نہیں کیا گیا. بالکل. اور میں جب بھی کسی نکاح میں شرکت کرتا ہوں طلاق حق عورت کو دلوا دیتا ہوں. اچھا. ہماری بہوؤں کا اور ہماری بیٹیوں میں تمام جگہ یہ حق اسی طرح موجود ہے. بالکل ٹھیک. اچھا اب دوسرا کام یہ شروع آئندہ بلانے والے شادی میں آپ کو نوٹ کر لیں. ہاں یہ بڑی ضروری بات ہے، بعد میں پیچیدگیاں پیدا ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ جھگڑا پیدا ہوا کہ عورت جو ہے اس کو پہلی شادی یعنی اس کی اجازت لے کے میاں کو دوسری شادی کرنی چاہیے. اب تو ہمارے یہاں دوسری شادی ہوتی بہت کم، لیکن اس پہ اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہماری پرانی فقہ اٹھا کے لے. اس میں بھی طریقہ یہ ہے کہ یہ نکاح نامے میں ایک شرط رکھ دی جائے جی کہ بیوی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکے گا شوہر. اچھا. نکاح پہ اوپر شرط لگائی جا سکتی. ٹھیک. اور حضرت فاطمہ کی موجودگی میں حضرت علی نے شادی نہیں کی دوسری. بالکل. اور یہ اگر ایک میں یہ انٹرپریٹ اس طرح کروں کہ یہ شرط ایک طرح سے نکاح میں موجود تھی اور حضرت خدیجہ کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی. بالکل. تو یہ ہمیں فقہ کو اب جدید تقاضوں کے مطابق انٹرپریٹ کرنا ہوگا، بنانا ہوگا. اور علامہ اقبال کی زندگی اسی جد و جہد میں گزر گئی تھی کہ ہم اپنی فقہ جو ہے اس کو جدید بنائیں. علماء کا رد عمل کیا ہوگا؟ علماء کا رد عمل وہی ہونا چاہیے جو کامن سینس کہتی ہے. اب یہ یہاں میں دیکھتا ہوں عورتیں، مرد جو ہے بے شمار عورتیں ایسی ہیں ارد گرد ہمارے، 3-3 4-4 بچے چھوڑ کے میاں صاحب کہتے ہیں طلاق طلاق طلاق، اور وہ غائب. بالکل. اور وہ بیچاری پال رہی ہیں، مشقت میں جا رہی ہیں. اگر یہ ان کو پابند کیا جائے، ان سے نان و نفقہ گزارا الاؤنس وصول کیا جائے تو پھر ان کو پتہ چلے نا کہ طلاق دینے کے بعد بھی ان کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. تو یہ بہت مشکل صورتحال ہے. عورتیں ہمیں ماننا چاہیے، عورتیں جو ہیں بہت مشکل میں ہیں، اور ہمارے پسماندہ علاقوں میں خاص طور پر اور ہر قیمت پر ان کے حقوق کا تحفظ دینا چاہیے، ان کو زیادہ حقوق دینے چاہیے. جی شامی صاحب، بھارت میں الیکشن بھی ہو رہا ہے. اب یہ جو بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جی اس پر بڑے ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے. بڑا میں تو سمجھتا ہوں جو مسلمان عورتیں ہیں وہ تو وہاں بڑی خوش ہوئی ہیں اس بات پر. شامی صاحب، بھارت میں الیکشن جو ہو رہا ہے اس الیکشن میں ایک تقریر ہے، اس الیکشن کیمپین میں اکبر اویسی صاحب جی جو وہاں یعنی آندھرا پردیش میں، بالکل، یعنی حیدرآباد دکن میں جی وہ رہے ہیں ممبر بھی صوبائی اسمبلی جی بالکل، اور اب بھی الیکشن لڑ رہے ہیں جی. تو ان کی تقریر آپ دیکھیے، ان کے تیور کیا. آپ تو مودی کی بات کرتے ہیں تو مسلمان جو ہیں وہ کس طرح اپنے جہاں جہاں ان کی ہے تعداد مناسب موجود ہے وہ کس طرح بات کرتے ہیں، کس لہجے. ایک منتخب حصہ ہے اس تقریر کا، وہ سناتے ہیں. جی سنائیے اکبر اویسی صاحب نے کیا کہا. سروں اور سینوں پہ گولیاں، تاڈا میں بچے جیل میں گئے، بمبئی گجرات کا فساد ہوا، اس کے بعد بمبئی کے بم دھماکے ہوئے، اس کے بعد ہوئے. معصوموں کے خون کو بہانا اسلام اجازت نہیں دیتا. لیکن اے ہندوستان، اگر تو بابری مسجد کی شہادت نہ کی ہوتی، ہمارے سروں اور سینوں پہ گولیاں نہ چلائی ہوتی، ہماری عزتوں کو نہ لوٹا ہوتا، ہماری آبروؤں کو نہ لوٹا ہوتا، ہمارے بچوں کے گلوں پہ چھریاں نہ چلائی ہوتی، ہمارے بستیوں کو نہ جلایا ہوتا، تو بمبئی کے دھماکے بھی نہیں ہوتے تھے. مسلمان بھاگ کر پاکستان نہیں گئے، ہم یہیں پر رہے ہیں، یہیں پر رہیں گے، یہیں پر جیے، یہیں پر مریں گے. یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا. لوگ مسلمان کو ڈرا رہے ہیں. ارے مودی ہے، کہے کا موڈی، کدھر کا موڈی.
आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। हिंदुस्तान, तू याद रख ले, इन मुसलमानों के गुस्से को थमाने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है, और इनका गुस्सा मेरी जबान, मेरे खिताब के जरिए तुझ तक पहुंचता है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो तू इस गुस्से के सामने ताब नहीं ला सकेगा, और तबाही और बर्बादी तेरा मुस्तकबिल बन जाएंगे। अरे अल्लाह का शुक्र है, मेरे सामने ये माइक है, कल को ये माइक नहीं कुछ और था मालूम। तो हिंदुस्तान की 1000 बरस की तारीख में दुनिया ने उतना खून खराबा न देखा होगा जो खून खराबा इस मुल्क में हो जाएगा। जी शामी साहब, इतनी शदीद तकरीर और ये मुंतखब हिस्सा है, इसमें बहुत सारे सख्त जुमले जो अकायद पे हमले भी हैं। नहीं, वो भी हम सुनाने चाहिए थे हमें, उसमें जी काटने का वक्त की कमी की वजह से एक्चुअली उसके जो निकात। जी देखिए, ये तो इसको ऐसा बताता है, देखिए आप तंग आमद बजंग आमद वाली बात, और इसलिए उनका लहजा जो है, आप देखिए हिंदुस्तान में खड़े होकर ये गुफ्तगू हो रही है। शाम साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता है और फिर आपके सवालात भी आज प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। सवालात की तरफ बढ़ने से पहले शामी साहब, मुनव्वर हसन साहब लाहौर से तशरीफ ले गए। सैयद मुनव्वर हसन साहब जो हैं, आज वो लाहौर से कराची चले गए। ठीक 23 साल पहले जब काजी हुसैन अहमद साहब की अमारत के दौरान वो जमात इस्लामी पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर हुए थे, तो उन्होंने यहां कदम रंजब फरमाया था, और फिर उसके बाद 5 साल अपनी अमारत के गुजारे, बिल्कुल मुसलसल सेक्रेटरी जनरल रहे। लेकिन उनकी फैमिली कराची रही, उनकी अहलिया वहीं थी, एक बेटा है उनका, वो भी वहीं था, और यहां वो मेहमान खाने में मुकीम रहे, और एक मेहमान की सी जिंदगी उन्होंने गुजारी, अगरचे 23 साल है। बिल्कुल। और एक बड़ी कमिटमेंट वाले आदमी, बड़ी तकवे परहेजगारी में अपनी मिसाल आप जमात इस्लामी के यानी जो सल्फ सालिहीन में जी, और मौलाना मौदूदी के जेर साया उनकी जवानी जो है वो परवान चढ़ी। बिल्कुल। और बस रुखसत हुए हैं तो पुरानी यादें जो हैं वो उमट कर आ रही हैं। तो शामी साहब, क्या एक मुतमईन मुनव्वर हसन साहब मुतमईन, देखिए वो तो नफ्से मुतमईन है, यानी ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खजा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो एक मुतमईन दिल के साथ वो रुखसत हुए हैं, और बाकी तो फिर मामलात जो हैं सियासत के, वो गुफ्तगू उन पे होती रहेगी। आपका तो बड़ा जाती ताल्लुक है। हाँ, बड़ा जाती ताल्लुक मेरा, उनकी मेरी 1966-67 से उनसे ताल्लुक है और जाती दोस्ती रही, और अब भी है माशाल्लाह। तो बहरहाल वो एक हमारे बड़े काबिले कदर किरदार है हमारी सियासत का, हमारी कौमी जिंदगी का, और बेगर्जी में और अखलास में और लिल्लाहियत में और कमिटमेंट में। बाकी जो इख्तलाफ के पहलू हैं वो अपनी जगह हैं, उनका फिर जिक्र करेंगे जी। तो बहरहाल लाहौर शहर से वो रुखसत हुए हैं, तो लगा है कि कुछ लाहौर में कमी वाक़ई हो गई है। जो किसी ने कहा, जिक्र ने कहा ना, आके तुझबिन इस तरह ऐ दोस्त घबराता हूं मैं, कि जैसे हर एक शय में किसी शय की कमी पाता हूं मैं। बहरहाल अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आमीन। अच्छा, अब ये है कि हमारे जावेद कुरैशी साहब जी, जो चीफ सेक्रेटरी थे पंजाब के, बिल्कुल, वो रुखसत हुए तवील अलालत के बाद, और उन्होंने एक बड़े अच्छे शायर, बड़े अच्छे मौसीकी से दिलचस्पी रखने वाले, सकाफत की खिदमत भी अपनी जगह, और जहां एक सरकारी अफसर के तौर पर अपना नक्श जमाया, अपनी शराफत का, अपनी निजाबत का। और आप देखें, जब मेरी शादी हुई उस वक्त वो डिप्टी कमिश्नर थे साहिवाल के। अच्छा। और मेरे वलीमे की तकरीब में उन्होंने शिरकत की, और उस जमाने में पीपल्स पार्टी
اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی سرکاری افسروں کو کہ ہمارے جیسے باغیوں کے ساتھ کوئی ربط ضبط رکھے، لیکن تمام معاملات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ تشریف لائے اور پورے ساہیوال میں بڑی ایک حیرت کی نگاہ سے دیکھا گیا ان کا یہ اقدام۔ تمہارا لیک اپنی دھن کے آدمی تھے، انہوں نے بہت کام کیا، ان کی غزلیں کئی جو ہیں وہ گائی ہیں مختلف گانے والیوں نے، مہدی حسن نے، فریدہ خانم نے، نور جہاں نے، اور ایک تو بڑی مشہور غزل ہے ان کی، دل جلانے کی بات کرتے ہو، آشیانے کی بات کرتے ہو، اور ہم کو اپنی خبر نہیں یارو، تم کس زمانے کی بات کرتے، تم زمانے کی بات کرتے ہو، ساری دنیا کے رنج و غم دے کر مسکرانے کی بات کرتے ہو، اور ذکر میرا سنا تو چڑھ کے کہا کس دیوانے کی بات کرتے ہو۔ تو وہ دیوانہ ہم سے رخصت ہو گیا اپنی اچھی یادوں کے ساتھ، اور ان افسروں میں سے تھے جن کی یادیں بہت اچھی ہیں، جو خادم سمجھتے تھے اپنے آپ کو لوگوں کا، جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے، لوگ ان کو یاد کرتے رہے۔ اور کیا کروں میں آپ کو کہ جب چیف سیکرٹری جو ہیں، یہ بھی سنے چند سال پہلے کوئی 9 چیف سیکرٹری زندہ تھے اس وقت، تب تو 7 رہ گئے پنجاب کے۔ انہوں نے ایک درخواست دی تھی ان میں سے کئی نے کہ حکومت پنجاب کو کہ ہمیں گارڈ اور ڈرائیور دیا جائے، ہمیں سہولتوں کی ضرورت ہے، کچھ مراحت دی جائے، تو کچھ دیر لگا کے اس نے حکومت نے وہ درخواست منظور کی۔ یعنی ایسے بھی سرکاری افسر رہے جن کے پاس بعد میں ڈرائیور رکھنے کی سکت نہیں تھی، اور مسعود نبی نور بھی یہاں چیف سیکرٹری رہے جی، اور ان کو جب یہ بیمار تھے، وہ ان کی بیوی نے درخواست کی ہمیں ڈرائیور ہمارے پاس نہیں ہے، ان کو ہسپتال لے جانا پڑتا ہے علاج کے لیے، تو اگر اتنی دیر لگائی منظور ہوتے ہوتے کہ وہ رخصت ہو گئے دنیا سے، تو درخواست منظور ہوئی۔ بہرحال جاوید قریشی صاحب بھی ایک ان نجیب لوگوں میں سے تھے جو اچھی یادیں چھوڑ کر رخصت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ شامی صاحب یہ ہاجرہ بی بی، اب آپ ایک بات جی، اب ایک کام اہم بھی ہاجرہ بی بی سے بات کرتے ہیں جی۔ یہ ہم نے ایک سی پی این ای جو ہے نا جی جی، اس کے سیکرٹری جنرل ہیں ہماری عبد الجبار خٹک صاحب، انہوں نے یہ پریس ریلیز بھیجی ہے۔ ہم نے کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز نے ایک فیصلہ کر کے ایک سیکورٹی میڈیا ڈیفینس اور سیکورٹی کمیٹی بنائی ہے، اچھا، جس کے چیئرمین ہیں ہمارے ڈیفینس جرنل کے ایڈیٹر ہیں، بڑے سابق فوجی افسر ہیں، بڑے بہادر اور مشرقی پاکستان میں لڑے، اور اکرام سہگل جی جی، اور ایک بڑی سیکورٹی ایجنسی، اور ان کی ویکن ہٹ سیکورٹی ایجنسی ان کی ہے، بین الاقوامی شہرت، ان کی سربراہی میں یہ کمیٹی قائم کی ہے۔ اس کے ڈپٹی چیئرمین جو خواتین ڈائجسٹ گروپ کے عامر محمود ہیں، وہ میڈیا ہاؤسز کو جہاں جہاں ضرورت ہوگی، ابھی تک کراچی، لاہور، اسلام آباد، راول پنڈی اور پشاور میں، وہاں وہ سیکورٹی ان کو فراہم کرے گی، اور جن ایڈیٹرز کو اور جن سینئر جرنلسٹوں کو یہ تھریٹس مل رہی ہوں گی، ان کی سیکورٹی کا انتظام کرے گی، اور یہ لوگ جو ہیں سارے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے۔ اور اب آپ چلیے جناب، ہاجرہ بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاجرہ بی بی کا میسج جو ہے وہ کل دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پروگرام فوری طور پر ختم کیا جائے۔ آج کا ٹائم ہمارا ختم ہو گیا، تو کل تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔